नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे और आपको और कुल आलम में जितने लोग बसते हैं हर एक को खुदा वो एक फ़ज़ल देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम वो जगह जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की और फिर उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारे लिए वो मुकर्रर कर दी गई, ताकि जो कोई यीशु मसीह पे ईमान लाए और ये ईमान ले आए कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि हम अपने गुनाहों से मखलसी पाएँ, नजात पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, तो फिर हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जो खुदावंद ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए तैयार की है। और यकीनन हमारा खुदा रहीम खुदा है, मेहरबान खुदा है। कलाम मुकद्दस कहता है वो करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी खुदा है। और उसी ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि हम जो इब्लीस के सताए हुए और इब्लीस के हाथों परेशान और मुश्किल में और ऐसे हालात में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए इस हवा की अमलदारी का हाकम इब्लीस जो है, जिसको कुछ अरसे के लिए ये हुकूमत दी गई है कि वो इस सारे दुनिया के लोगों को वो गुमराह भी करता है और वो गुनाह करते करते उन्हें खुदा से भी दूर करता है। लेकिन खुदा ने यही मेरे और आपके लिए मकसद रखा कि हम उसकी उस फ्री विल को, उसकी जो उसने हमें आज़ादी दी है, आज़ाद सोच दी है, उसके मुताबिक फ़ैसला करते हुए हम खुदावंद को पहला दर्जा देते हुए उसको अपनाएं, उसकी बातों को अपनाएं। और कलाम मुकद्दस कहता है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो इस हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए इंतज़ाम किया और यीशु मसीह को भेजा। और आज हम बात करने को हैं यीशु मसीह के हतमी इख्तियार के ताल्लुक से। मसीह का हतमी इख्तियार यानी कि जिसको ख़ास हम इंग्लिश में कह सकते हैं अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ जीसस। और आज जब इस पर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि कैसे यीशु मसीह एक उस हतमी इख्तियार को अज़ल से जो उसके पास था, इस दुनिया में भी उसके पास रहा। और उसने गो के वो इंसानी शक्ल में आए, लेकिन उन्होंने इंसानी शक्ल में रहते हुए, बदन इख्तियार करते हुए उस हतमी इख्तियार को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और आज इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज के इस टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे बात करने के लिए पास्टर वसीम हनीफ, MBC चर्च जो है क्रॉयडन के करीब, वहाँ पे ये खुदा की खिदमत करते हैं उस चर्च में, और उसके साथ साथ मेडिकल प्रोफेशन में ये काम करते हैं। हम इनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और हम पिछले प्रोग्रामों में हमारे साथ ये आते रहे हैं। और हम आज बात जब हम करने को हैं इस हतमी इख्तियार के ऊपर, तो आइए वेलकम करते हैं पास्टर वसीम हनीफ को। पास्टर वसीम हनीफ, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हुए आज के इब्तिदाइया में क्या कहेंगे आज के टॉपिक के ताल्लुक से, आप ज़रूर बात कीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत है और यही टॉपिक हमारी ज़िंदगियों का मकसद है। यीशु मसीह और तमाम दुनिया को होल्ड करने वाला, तमाम दुनिया का, कुल कायनात का खालिक व मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले के बारे में जानना, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा मुकाशवा है कि यीशु मसीह को जानना कि उनकी अथॉरिटी क्या थी। यीशु मसीह यही बात अपने शागिर्दों को भी कहते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। आज लोग यीशु मसीह को तरह तरह के कुछ उसको नबी कहते हैं, कुछ उसको कहते हैं कि वो जो है सिर्फ प्रॉफिट है, कोई उसको ओनली जीसस बना के बैठा हुआ है। लेकिन खुदा के कलाम ने हमें ट्रू रेवलेशन पाकरू के ज़रिए यीशु मसीह का असल मुकाशवा दिया है। और आज हम उस मुकाशवे को आपके सामने बयान करने लगे हैं कि यीशु मसीह का असल इख्तियार क्या था, जो अज़ली अब्दी इख्तियार उनके पास था, है और रहेगा। ये ऐसा नहीं था कि उनको इख्तियार बाद में दिया गया था। और वो बनाए आलम से पेशतर से ही मौजूद थे
اور میں ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر یوحنا رسول نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا یسوع مسیح کو، جب انہوں نے کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہ یسوع مسیح کی پہلی یوحنا رسول جب اپنی انجیل کا آغاز کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں یسوع مسیح کو لوگوس۔ ہم کیونکہ ترجمے کو بہت سارے لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، گریک بائبل کو نہیں پڑھتے، تو گریک میں جو لوگوس ہے یہ صرف کلمہ نہیں ہے، جیسے اکثر لوگ غیر اقوام کے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے کلمۃ اللہ ہے، تو انہیں ایکچوئل کلمے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کلمہ ہے کیا۔ اگر آپ فلاسفی میں جائیں، گریک فلاسفرز کو دیکھیں، گریک تھنک ٹینکس کو دیکھیں یا کلمے کی ڈیٹیل میں جائیں، تو کلمہ اٹ سیلف جو ہے وہ ڈیوائن ہے، وہ خدا کی کریٹیو پاور ہے۔ یونانیوں کی ایک اکیڈمی تھی، اس کو اسٹاسزم کہتے ہیں، وہاں جتنے بھی یونانی فلاسفر تھے، تھنک ٹینک تھے، وہ آ کر بیٹھتے تھے اور انہوں نے کلمے کی ڈیفینیشن لکھی جو بڑی خوبصورت ہے۔ ان کے مطابق جو ہے وہ خدا کی جو کریٹیو پاور ہے یا خدا کا کوگنیشن ہے، یعنی خدا جس چیز سے سوچتا ہے، عام لفظوں میں خدا کا جو دماغ ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ خدا جتنا کام کرتا ہے، جو کچھ بھی پلان کرتا ہے، وہ یسوع مسیح کے ذریعے پلان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گریک فلاسفر ہیراکلس بھی اس بارے میں مزید لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی پرنسپل ہیں، دنیا کی جتنی بھی فورسز ہیں یا دنیا میں جتنے بھی لا ہیں، عام لفظوں میں اگر آپ کو کہا جائے لا آف گریوٹی، لا آف پاسکل، یا بارش کب ہوتی ہے، موسم کیسے بدلتے ہیں، سورج کب نکلتا ہے اور کب غروب ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے والا جو ہے وہ لوگوس ہے۔ اس تمام چیزوں کا اختیار جو ہے وہ لوگوس کے پاس ہے، اور یوحنا رسول یہی چیز جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا کلمہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو تھے گریک فلاسفر۔ اب جو یہودی فلاسفر تھے، یہودی ایک بہت خوبصورت بہت فیمس یہودی فلاسفر ہے یسوع مسیح سے 600 سال پہلے، ان کا نام ہے فیلو۔ فیلو کہتا ہے کہ جو خدا کی ڈیوائن فورس ہے، جو کلمہ ہے وہ خدا کی کریٹیو ڈیوائن فورس ہے۔ یہودیوں کے مطابق دنیا کی جو تخلیق ہے یا کوئی بھی چیز جو وجود میں آتی ہے، کوئی بھی چیز جو پیدا ہوتی ہے، وہ یسوع مسیح کے ذریعے، اس کے بغیر کوئی چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل۔ اور یہ دیکھیں اکثر ہمارے جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی، وہ کہتے ہیں کہ خدا انسان کیسے بن سکتا ہے، اور یہ بڑی عجیب سی ایک فلسفہ لگتا ہے کہ جو خود کل عالم کو بنانے والا اور انسان کو پیدا ہونے والا، وہ کیوں خود انسان نہیں بن سکتا، اور کیوں؟ اور یہی ہے کہ وہ انسان کو، خدا کو لمٹ کرتے ہیں، اور خدا تو جیسے کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ تو ان لمیٹڈ ہے۔ آج بھی ہم بات کریں الٹیمیٹ اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، یعنی حتمی کل اختیار اس کے پاس ہے، تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کا آنا بھی جو تھا، اس بدن کو لینا جو تھا، یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں تھا، یہ ایک بڑے مقصد کے لیے تھا کہ خدا نے انسان کے لیے ایک ایسا راستہ تیار کیا کہ جو لکھا ہے کہ وہ ممکن نہ تھا۔ یہ عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ بکروں اور بیلوں اور بچڑوں کی قربانی سے انسان کا وہ گناہ جو معاف کیا جاتا، اس لیے ہمارے لیے ایک جسم تیار کیا گیا، اور جسم جو تیار کیا گیا یسوع مسیح کا بدن، تجسم المسیح، یعنی کہ مسیح کا بدن میں آنا۔ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ کل عالموں سے پیشتر یسوع مسیح موجود تھے، اور یہ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ ان کی ایک الہی فطرت، یعنی کہ وہ فرام دا ویری بگننگ، بہت ابتدا سے، جب سے ہمیں نہیں پتا کب سے، جب سے خدا ہے تب سے وہ خدا کے ساتھ ہیں، اور جب سے وہ خدا کے ساتھ ہیں ان کے پاس خدا کا حتمی اختیار ہے، اور حتمی اختیار جب وہ اس دنیا میں آئے تو پھر ہم ان کی نیچر جو ہے انسانی فطرت کو دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ گو کہ وہ جو تھے، انہوں نے جس
जिस्म इख्तियार किया। फिलिपियों 2:6 से 8 आयत तक लिखा है। और अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा। यानी क्योंकि वो इंसान बन गए थे तो वो इंसान ही बन के अपना आप जाहिर करते रहे, और बल्कि अपने आप को लिखा खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। ये सबसे बड़ी बात है कि वो कोई अथॉरिटेरियन नहीं थे, कोई बहुत बादशाहत नहीं, बल्कि खादम की सूरत, और इसीलिए मसीही खिदमत को खादमाना खिदमत कहा जाता है। आप इस पर ज़रा बात कीजिए थोड़ी सी। जी, बहुत खूबसूरत आपने इसको एक्सप्लेन किया। मैं इसमें ऐड ऑन करता जाऊं कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि गैर अक़वाम के लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी खुदा जो है वो इंसान कैसे बन सकता है। जब भी आप कहते हैं कि कोई काम खुदा नहीं कर सकता तो आप अपने खुदा को लिमिटेड कर रहे हैं। और हम जिस खुदा को वर्शिप करते हैं वो अनलिमिटेड गॉड है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसकी नेचर में कोई ऐसा काम नहीं है जो वो कर नहीं सकता। जब हम कह दें कि ये काम खुदा नहीं कर सकता तो वो फिर खुदा नहीं है। खुदा की डेफिनेशन इटसेल्फ ये है कि जो हर काम में कादर है, वो कुदरत वाला है। तो कुदरत का मतलब है ही कैन डू एवरीथिंग। सेकंड क्वेश्चन ये कि आपने इब्रानियों का बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया, उसी बात को मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करता चलूँगा कि जो एक इंसान के लिए सिर्फ एक इंसान ही कुर्बानी दे सकता था, खुदा मर नहीं सकता। गॉड कैन नॉट डाई। सो खुदा को कुर्बान होने के लिए तजस्सम होना ज़रूर था, जिस्म लेना ज़रूर था, और खुदा को खुश जो है वो खुदा की कुर्बानी ही कर सकती थी। पाक शख्स को पाक कुर्बानी ही चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब किसी, अगर मैं किंग चार्ल्स को कोई गिफ्ट देने लगा तो मैं उसकी हैसियत से कम गिफ्ट दूं। मुझे जब किंग को गिफ्ट देना तो किंग के लेवल का ही गिफ्ट देना। तो जब खुदा को कुर्बानी जानी है तो फिर खुदा ने ही जो है उसको एक पाक कुर्बानी चाहिए थी, और पाक जो है वो कोई इंसान नहीं हो सकता। सो खुदा का बेटा जो यसु मसीह है, इब्रानियों के ख़त में इसका जिक्र भी है कि चूँकि बच्चे खून और गोश्त के शरीक हैं, इसलिए वो खुद भी उनमें शरीक हुआ ताकि अपनी मौत के वसीले से उसको नेस्त करे जिसके कब्ज़े में मौत है। सो एक ही दफ़ा पाक कुर्बानी यसु मसीह ने दे के अबलीस के कब्ज़े से जो मौत को है हमें छुड़ाया, और वो एक डिवाइन और इलाही कुर्बानी थी। और ये जो है एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि खुदा जो है वो मर नहीं सकता, और इसलिए जिस्म उसको लेना ज़रूर था अपनी कुर्बानी के लिए। आमीन आमीन। और जब हम बात करते हैं उनकी फितरत की, और उसको ख़ास तौर पे हम देखना है कि वो एक शख्स के तौर पे और एक खुदा के तौर पे ये यूनियन ऑफ टू नेचर्स को हम देखते हैं। यहाँ पे दो फितरतों का इत्तेहाद हम यहाँ पे देखते हैं। और वो उनकी एक, जैसे हमने पहले थोड़ी सी बात की थी कि ये डॉक्ट्रिन, जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन यही है कि ही वॉज अ डिवाइन गॉड एंड ही वॉज अ ह्यूमन, डिवाइन जो है ह्यूमन, पूरा फितरत जो थी उसकी इलाही फितरत में और इंसानी फितरत जो इकट्ठी थी। और इसके ऊपर जब इवन जो इनिशियल सदियों थी, पहली सदियाँ थी, उसमें एक बहुत इस बात के ऊपर, क्योंकि सारे एक ख़ास तौर पे एक उस वक्त इकट्ठे होते थे जो जितने मसीही बिशप्स थे दुनिया भर के, और वो उस वक्त जहाँ जहाँ मसीहत थी, तो शेल्सिडन एक जगह है जो आजकल ये इस्तांबुल के पास टर्की का इलाका है, वहाँ पे, तो वहाँ पे इसको बैतनिया भी जगह को कहा जाता था। और उस वक्त में, और वो जगह थी जहाँ पे इसके ऊपर एक जो है जो मसीही की आमद के बाद 451 एडी में बादुल मसीह, इसके ऊपर बहुत पूरा मुकालमा कई दिनों तक, हफ्तों तक जारी रहा, जिसमें वो पूरी काउंसिल जो थी, शेल्डियन काउंसिल जो थी, वो शेल्सिडन काउंसिल जो है उसमें 520 से लेके 630 बिशप तक जो है होते थे, जो बैठते थे और इस पर बात करते थे। और उन्होंने इसको फिर ये हतमी वहाँ पे ये फैसला हुआ था। और जो आजकल की तमाम मसीही जितने भी, चाहे वो कैथोलिक जो हमारा फ़िरक़ों में अगर देखा जाए, चाहे वो
پروٹیسٹنٹ ہیں، چاہے وہ ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ ہے، چاہے وہ پینٹیکوسٹل چرچ ہے، چاہے وہ کیرزمیٹک چرچ ہے، ایوانجیلسٹل چرچ ہے، تمام اس کو مانتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائن نیچر اور ہیومن نیچر ہے خدا کے یسوع مسیح کی وہ موجود تھی۔ اور دیکھیں یہ تو بہت سے پہلے صدیوں پہلے مسیح کی آمد سے بھی کہہ دیا گیا، آج سے ہزاروں سال پہلے یسایا نبی کی معرفت کہا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑ سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت کی روح اور خرد کی روح اور مسلط کی روح اور قدرت کی روح اور معرفت۔ قدرت مین کہ ہر کچھ، نیچر، ایوری تھنگ جو اس کے پاس ہے، اور یسایا ہی کی میں 9 باب میں لکھا ہوا ہے، اور اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی کہ ہمیں دیا گیا اور ایک بیٹا بخشا گیا جس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، خدائے قادر۔ اور یہ صرف نام ہی نہیں تھا، ہی ہیڈ آل دا اتھارٹی، جس کی آج ہم بات کریں گے آگے جا کے، ابدیت کا باپ، مطلب کہ بہت بڑا زبردست ہے، سلامتی کا شہزادہ۔ اور فلپیوں 2 باب اس کی 6 سے 8 لکھا ہے، اگرچہ وہ خدا کی صورت میں تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، جو اپنے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی۔ تو یہ بات کو تھوڑا سا اس کو سم اپ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو پہلے سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور ہر ایک ہمارے ویورز کو بھی، میں اپنے ویورز سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں آج جب ہم یہاں پہ اس پروگرام کو آپ کے لیے کہ مسیح کا حتمی اختیار کیا ہے لے کے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں، تاکہ اس سے پہلے کہ جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں مزید اس میں، تو آپ جانیں کہ یسوع مسیح ابتدا سے ہی، جب سے ابتدا ہوئی، جب سے بھی ابتدا ہوئی، تب سے ہی مسیح کا وجود خدا کے ساتھ ایز لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو ہم اسی جلال کی آج بات کرنے کو ہیں۔ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے۔ ہمارا یہ پروگرام ایمان کا سفر آپ کے لیے ہے، تاکہ ہم ایمان کی ان حدوں کو آپ تک پہنچائیں، ایمان کی ان سچائیوں کو آپ تک پہنچائیں، تاکہ آپ بھی جانیں اور دوسروں تک بھی اس پروگرام کو بچائیں۔ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، ہمارے پاک زندگی پیج کو آپ لائک کیجئے، ہمارا ہوشانہ لائیو جو ہے ایک ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، ہمارا جو ایک زندگی ٹی وی کا ایپ ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور جو دوسرے ممالک میں لوگ ہیں وہ اس کو، جہاں پہ ہمارا یہ ٹرانسمیشن اگر نہیں بھی جاتی، یہ فیس بک پہ تمام اب دنیا میں دیکھی جاتی ہے ہماری یہ جو ٹرانسمیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیا سیٹ 7 پہ آپ اس کو پروگرام، ہمارے زندگی ٹی وی کے تمام پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ ضرور، میں پھر سے کہوں گا، آپ اس کو شیئر کیجئے تاکہ بہتوں تک آج کا یہ جو ہماری پروگرام ہے پہنچ سکے۔ پاسٹر وسیم، ابھی جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے بات کی اس تعلق سے کہ اب جو وہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار ہوا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم، میں اور آپ جو ہے اس گناہ سے جو ہے سزا سے بچ جائیں۔ آپ ذرا اس پہ بات کیجئے گا، ڈیوائن نیچر اور پھر خدا کی طرف سے یہ سارا پروگرام جو ہے۔ جی، تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا اور ریفریش کر دوں کہ خدا کو کیوں ضرورت تھی کہ ڈیول نیچر رکھنے کی، وائی ہی نیڈس ٹو ہیو ڈیوائن نیچر اینڈ ہیومن نیچر، جو آپ نے بتایا کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور صلیبی موت گوارا کی۔ ایک تو ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ خدا ہے کون، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، خدا نے اپنا بیٹا بھیجا کہ اپنا جلال ظاہر کرے، ان کو امیج آف گاڈ دکھا سکے۔ آج بھی بہت ساری اقوام ہیں، میں آپ کے پلیٹ فارم سے انہیں یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ جنہوں نے بھی ابھی تک خدا کو نہیں دیکھا، ایسی قومیں ہیں جو خدا کو ورشپ تو کر رہی ہیں، اپنے اپنے بھگوانوں کو، اپنے اپنے گاڈز کو پوج رہی ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے آج تک دیکھا نہیں ہے کہ خدا ہے کیا، خدا کیسا ہوتا ہے، اس کی محبت کیسی ہے، اس کی قربانی کیسی ہے۔
تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے پاس آئیں، یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی ہے، یسوع مسیح کو دیکھیں. اور یوحنا رسول اسی بات کو بیان کرتے ہیں، اور یسوع مسیح خود کہتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. سو یہ ان کا ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، اور وہ ہیومن نیچر میں آ کے ہی اپنا آپ خدا انسان کو دکھا سکتے تھے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتی جب تک ہم ریپچر نہیں ہوگا، ہم نئے سرے سے یا نیا جسم ہمارا جلالی جسم نہیں ہوگا. دوسری بات، یسوع نے ہیومن یسوع کا بننا بڑا ضروری تھا تاکہ ہمیں پرفیکٹ ایگزامپل دے ہیومینٹی کی کہ ایک اصل آدم کون ہے. اس لیے یسوع مسیح اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے. سو جو ٹرو ایڈم تھا، آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا اور آدم کی جو شبیہ تھی، امیج آف گاڈ تھا، وہ ڈسٹارٹ ہو گیا. سو یسوع مسیح نے اس امیج کو ریسٹور کرنے کے لیے اپنی ہیومن نیچر رکھنی ہی رکھنی تھی. ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہماری کمزوریوں کو سمجھنا. اب دنیا کے بھگوان جو ہیں یا دنیا کے خدا جو ہیں وہ دنیا سے اتنے دور ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے جو فالوور ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں ان کے دکھ درد بھوک پیاس تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو عبرانیوں کے خط کا بار بار ذکر آ رہا ہے، بڑا خوبصورت لکھا گیا. عبرانیوں میں لکھا ہوا کہ ہمارا سردار کاہن ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہم سے ہمدردی نہ کر سکے، بلکہ وہ ہر بات میں ہماری طرح آزمایا گیا مگر گناہ سے خالی رہا. سو یہ ایک بڑی ضرورت تھی یسوع مسیح کی ہیومن نیچر ہونے کی، تاکہ جو ہے وہ ہماری طرح جی سکے، ہمیں پرفیکٹ ایگزامپل دے سکیں. لاسٹ پوائنٹ ہے، پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں. اور دوسرا پروفیسی بھی تھی. خدا جو ہے وہ اپنے وعدوں میں سچا، اور خدا کے منہ سے جو بات نکلتی ہے خدا اس سے پلٹتا نہیں. خدا کبھی بھی اپنی زبان سے پھرتا نہیں. تو خدا نے پیدائش کی کتاب میں 3 باب میں کہہ دیا تھا شیطان کو کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا. سو ہیومن نے ہی آ کے ابلیس کو کچلنا تھا. سو یہ کچھ پوائنٹس تھے ہیومن نیچر. بالکل آپ نے بالکل درست کہا. ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے اور اس پہ ہم چلتے ہیں. اور میرا نام احمد ہے اور میں کراچی سے آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں. مجھے کچھ سوالات ذہن میں آ رہے ہیں جن کے جوابات جاننا چاہتا ہوں تاکہ بہتر طور پر سمجھ سکوں کہ جناب مسیح کون ہیں اور ان کا مقام کیا ہے. قرآن میں جناب مسیح کو کلمہ اللہ کا کہا گیا ہے، یعنی خدا کا کلمہ کہا گیا ہے. تو کیا خدا کا کلمہ اس سے الگ ہو سکتا ہے یا وہ اس کی ذات کا حصہ ہے؟ میں اکثر یہ حوالہ پڑھتا ہوں، بولتا ہوں. انجیل مقدس کا بیان یوحنا کی معرفت جو ہے، پہلی آیت یہ کہتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اب میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ابتدا کب ہوئی یہ کوئی نہیں جانتا. ابتدا جب سے ابتدا ہے، یسوع مسیح کلمہ کی صورت میں وہاں پہ خدا کے ساتھ تھے. اور لکھا ہے، اور پھر وہاں پہ آگے لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا. مجسم ہوا یعنی کہ اس نے جسم لیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور آگے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. اور اگر ہم اس کو دیکھیں اور کلام مقدس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلسیوں کی میں بھی پہلا باب اس کی 17 آیت میں، وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اور اس سے پہلے اگر اس کی 16ویں آیت بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ اس میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، کیونکہ اس میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں، اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، یعنی اسی کے کس کے وسیلہ سے؟ یسوع المسیح کے وسیلہ سے، اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے جو ہے یہ سب چیزیں پیدا کی گئیں. اور یسوع مسیح میرے اور آپ کے واسطے اس دنیا میں آئے، کیونکہ ممکن نہ تھا، جیسے کلام مقدس میں بھی ہم نے پڑھا بھی ہے، عبرانیوں کے نام کتاب میں لکھا ہے، رسول کا خط جو ہے،
کہ بیلوں اور بچڑوں کے وسیلہ سے انسانی گناہ جو فطرت میں اس کی آ چکا تھا وہ دھویا جا سکتا. اس لیے ایک ایسا بے عیب جسم ہمارے لیے تیار کیا گیا، یسوع مسیح، جس میں کوئی انسانی تخم نہیں تھا، کوئی ملاپ نہیں تھا، کوئی گناہ کی آمیزش نہیں تھی. اور عبرانیوں کا خط جس کی بھی بات ہوئی، لکھا کہ ہماری سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اسی لیے ایک بے گناہ خون کی ضرورت تھی، اور اس بے گناہ خون کے وسیلہ سے، کیونکہ خدا نے خود قربانی ٹھہرائی تھی، اور خدا نے جب قربانی ٹھہرائی تھی شریعت میں لکھی ہوئی تھی کہ اس گناہ کی یہ قربانی دی جائے، اس گناہ کی. اب خدا اپنی ہی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس لیے میرے اور آپ کے لیے، دنیا کے لیے، تمام دنیا کے لیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، ایک بدن تیار کیا گیا، اور وہ یسوع مسیح کا تھا. آپ نے لکھا ہے کہ کیا خدا کا کلمہ اس سے جدا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کبھی بھی اس سے جدا نہیں تھے. یسوع مسیح خود فرماتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب میں، انہوں نے کہا کہ اے باپ، جیسے میں اور آپ ایک ہیں، میری دعا ہے کہ یہ سب بھی ایک ہوں. تو وہ ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے. پاسٹر وسیم آپ اس میں ایڈ کیجئے. جی بالکل، آپ نے بڑا خوبصورت ریفرنس دے دیا کہ میں اور باپ ایک ہیں، وی آر ون. سو خدا بیٹا جو ہے وہ خدا باپ سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا. ان کی جو ہیومن جو نیچر ہے، جب ایز اے ہیومن اسینس ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈسٹینس ہو سکتے ہیں. ڈیوائن نیچر میں، اپنے ایٹریبیوٹ میں وہ ہمیشہ اللہ ہی تھے، ہمیشہ کٹھے ہیں، وہ ہمیشہ کٹھے ہی رہیں گے. اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ باپ، بیٹا، روح القدس 3 الگ شخصیتیں ہیں مگر ایک خدا ہے. یاد رکھیے گا کہ مسیحی جو ہے وہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو ٹرائیون گاڈ ہے. ٹرائی یونٹی، یعنی 3 جو ہے اقنوم، ان کو یونائٹڈ ہو کے ایک گاڈ ہے. سو یسوع کی انسانی فطرت جدائی اور سزا کا احساس جب صلیب پر محسوس کرتی ہے، تو ایک دفعہ یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے، وہ بھی جدائی کا احساس ہونے کی وجہ سے. لیکن ان کی جو ڈیوائن فطرت ہے اس میں وہ باپ سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے. یوحنا رسول کی انجیل میں بڑی خوبصورتی سے یہ چیز بیان ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. آمین. آمین. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور میں اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھیں، آپ جس بھی مذہب کے ہیں، میرے بھائی احمد، یا کہیں بھی دنیا میں نبی آئے، آپ کا مذہب ان کو ایک نبی کہتا ہے، لیکن نبی تو آئے اور چلے گئے، اور ایک شخص ایسا یسوع مسیح آیا جو ایک تو خاص بات تھی کہ ان کی پیدائش بھی عجیب، ان کی زندگی بھی عجیب، ان کے معجزات بھی عجیب، ان کی موت بھی عجیب، موت پہ، قبر پہ فتح پا لینا بھی عجیب، آسمان پر زندہ اٹھایا جانا بھی عجیب. اور پھر انہوں نے ہی آنا ہے اور انصاف کرنے آنا ہے، مجھے اور آپ کو جزا اور سزا دینے کے لیے آنا ہے. تو وہ نبی نہیں، نبی تو جو تھے بہت آئے بہت چلے گئے، اور نبیوں کی تو باتیں آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے کیسے ان کے کردار بھی رہے. لیکن ہم نے ابھی بتایا کہ ان میں کوئی گناہ نہ تھا، کوئی جنگیں نہیں لڑی، انہوں نے کوئی جنگ و جدل نہیں کیا اور کوئی تلوار نہیں چلائی، بلکہ انہوں نے صلح کا پیغام دیا. اور یسوع مسیح صلح کا شہزادہ، امن کا شہزادہ، ان کی پیدائش میں بھی فرشتوں نے گایا تھا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو صلح اور سلامتی کا پیغام یسوع مسیح ناصری ہیں، اور وہ کبھی جدا نہ تھے خدا سے، نہ جدا ہیں، بلکہ وہ میرے اور آپ کے لیے انسانی بدن لے کے آئے، اور ان کے پاس کل اختیار، حتمی اختیار ہے. ہم اس کی طرف اب بڑھیں گے. پاسٹر وسیم دیکھیں، جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ افسیوں 1 باب اس کی 22ویں آیت میں، اور سب چیزیں اس کے پاؤں کے تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کے کلیسیا کو دے دیا. آپ اس پہ ذرا بتائیے گا. میں اس کویسچن سے پہلے ایک اور چیز ایڈ کر دوں بھائی کے آنسر میں. جو لگوس ہے، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا کہ یسوع مسیح کو کلمۃ اللہ کہا گیا. سو جو ایرامک ہے، ایرامک میں کلمہ کو میمرا کہا گیا ہے. اور ایرامک ڈکشنری میں جب آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے کلمہ کی، تو یہ ہے برج بٹوین گاڈ اینڈ ہیومن. تو اگر وہ برج ٹوٹ جائے تو پھر خدا کا انسان سے رابطہ
نہیں ہو سکتا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ارامی جو زبان ہے وہ عربک کے بھی بڑا قریب ہے, اس میں گاڈ کو رب کہا گیا. تو اگر آپ میمرا کی ڈیفینیشن دیکھیں ارامک میں, تو جو یسوع مسیح ہیں وہ خدا سے جدا نہیں ہو سکتے. اب آتے ہیں آپ کا جو کلام مقدس میں جو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ تمام اختیارات اور بڑی قوتیں اور سب جو ہے اس کے انڈر کی کر دیں گی افسیوں کے خط میں, وہ بڑی خوبصورت ڈسکرپشن ہے جو پالوس رسول بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی اٹرنل اتھارٹی کے بارے میں, اور اس کو وہ 4 سٹیپس میں بتاتے ہیں, 4 سٹیپس میں. سو پہلا جو گریک میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں, انہوں نے اوریجنل گریک لینگویج میں یہ لکھا ہے, اور گریک اس وقت کے جو دور اور حکومت اور اس وقت کی جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے اس کی ووکیبلری لی. پہلا جو ہے آرخے لفظ ہے, اور اسی سے آرک لفظ نکلا ہے. آپ نے سنا ہوگا آرچ اینجل یا جو بڑے فرشتوں کو. سو اس سے بتا رہا ہے کہ یسوع جو اگر کوئی فرشتے ہیں تو کوئی بھی فرشتہ جو ہے وہ یسوع مسیح سے بڑا نہیں ہے. سو پہلے وہ فرشتوں سے سٹارٹ کرتا ہے کہ جو فرشتوں سے بھی اوپر جو ہے یسوع مسیح ہے. دوسرا ورڈ یوز کرتا ہے ایگزوسیا. ایگزوسیا ایک ایسی اتھارٹی ہے جو رسولوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, جو کسی شخص سے آپ کو اتھارٹی ملتی ہے. یعنی آپ کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہوتی, لیکن آپ کو جیسے پولیس کو جو ہے قانون اتھارٹی دیتا ہے, تو اگر کوئی اور بھی کسی کو کسی شخص سے اتھارٹی ملی ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو کسی اور خدا کا نبی بتا رہا ہے, تو یسوع مسیح اس سے بھی اوپر ہیں. ایک ورڈ وہ یوز کرتا ہے پاور, جو ہے ڈونامس. ڈونامس جو ہے وہ ایسی پاور ہے جو لوگوں کے پاس دنیاوی طور پر کوئی طاقت رکھتے ہیں. یسوع مسیح اس سے بھی اوپر ہے. پھر ایک لفظ وہ یوز کرتے ہیں جو کہ ڈومینین ہے, کاسموس کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی اگر کوئی شیطانی طاقتیں بھی ہیں, قوتیں بھی ہیں, تو یسوع مسیح ان سے اوپر ہے. یعنی وہ ہر طرح سے اس کی اتھارٹی جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. میں دوبارہ ریفریز کرتا ہوں, یعنی اگر فرشتے ہیں تو یسوع مسیح ان سے اوپر ہے. اگر جو برائی کی قوتیں یا بدروہیں ہیں یا شیطان ہے تو یسوع مسیح ان سے اوپر ہے. اگر دنیا کی پاورز ہیں تو یسوع مسیح ان سے اوپر ہے. اس کی ایک سادہ سی اگزامپل میں دوں گا. جب یسوع مسیح کا ٹرائل ہو رہا تھا تو ہیرودیس ان کو کہتا ہے کہ مجھے تجھے مارنے کا بھی اختیار ہے اور چھوڑنے کا بھی اختیار ہے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر یہ تجھے اوپر سے ہی نہ دیا جاتا تو یہ تیرے پاس نہ آتا. یعنی وہ اختیار بھی یسوع مسیح نے ہی ہیرودیس کو دیا ہوا تھا انہیں پکڑنے کا. بالکل. اور دیکھیں اگر ہمارے بھائی جو اسلام میں کے تعلق رکھتے ہیں, ان کے تو کلام میں خود لکھا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ کہتے ہیں کہ خدا کے کلمہ سے پیدا ہوئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے کلام میں تو وہ نہیں ہے, لیکن بہت سی باتیں کیونکہ خدا ایک خلق کرنے والا ہے, تخلیق کرنے والا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چڑیوں کو مٹی سے بناتے اور پھونکتے اور ان کے اندر جان آ جاتی, وہ تخلیق کرنے والا ہے. اب ایک شخص کو پیدا کرنا اور اس کی موت, کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے, خدا کے ہاتھ میں ہے. اور وہی چیز جو تھی خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ اختیار تھا, اور وہ اختیار انہوں نے, ہم آگے چل کے اس پہ بات کرنے کو ہیں, بلکہ چلیں ابھی کر لیتے ہیں کہ لائف اور ڈیتھ کے اوپر ان کا اختیار تھا, اختیار ہے اور اختیار رہے گا. مکاشفہ کی کتاب میں پہلا باب اس کی 17-18 آیت میں لکھا ہے, میں اول اور آخر ہوں. یسوع مسیح نے کہا میں اول اور آخر, خدا کا ایک نام ہے, اس میں وہ کہتے ہیں میں اول اور آخر ہوں, اور زندہ ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں. یہ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ مکاشفہ کی کتاب میں فرشتہ کے وسیلہ سے جو انہوں نے کلام دیا, میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا. عبدالآباد یعنی کہ فار ایور اینڈ ایور, ہمیشہ کے لیے. اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یعنی موت کی بھی, مطلب کہ یہ تو ان کی اتھارٹی, جو حتمی اختیار کی ہم آپ بات کر رہے ہیں, ہم اس کی طرف اب آ چکے ہیں. تو ان کے پاس اتھارٹی تھی, اور ان کے پاس اتھارٹی, ہر طرح کی اتھارٹی ان کے پاس تھی, ان کے پاس ہے. اور زبور نویس تو حضرت داؤد کہتے ہیں زبور 8 اور اس کی 6 آیت میں, تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے. تو نے اسے اپنی دستکاری یعنی کہ تمام چیزیں جو بنائی گئیں اور تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا. یہ ہزاروں سال پہلے مسیح سے
सैकड़ों साल पहले हज़रत दाऊद पर यह मुकाशवा, देखें ये उन्होंने ऐसे नहीं कहा, ये जितना कलाम मुक़द्दस है, बाइबल मुक़द्दस की जितनी भी किताबें हैं, ये सारी खुदा के इल्हाम से लिखी गई, यानी कि खुदा की तरफ से ये इल्हाम दिया गया। और जैसे यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मौत अलार्म रवा की कुमरिया, यानी कि उनके पास क्रिएशन भी है और उनके पास वो ज़िंदगी को ख़त्म करने का जो इख्तियार है। और ये ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं मरकस 4 बाब उसकी मरकस के मार्फत लिखी गई अंजील 34 से 40 आयत तक जब देखें तो 37 में लिखा है, वहाँ देखें उनको नेचर के ऊपर भी इख्तियार था। एक बार हमने बात की कि लाइफ और डेथ, अब उनका नेचर के ऊपर इख्तियार। आप देखते हैं कि वहाँ पे लिखा कि वो जब शागिर्दों के साथ एक कश्ती में ट्रैवल कर रहे थे और वो जा रहे थे तो तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। वो खुद पीछे गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, उस्ताद क्या तुझे फ़िक्र नहीं कि हम हलाक हुआ चाहते हैं? और उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा कि साकत हो और थम जा। बस वो हवा थम गई और बड़ा अमन हो गया। आप इस पे बात कीजिए ज़रा। जी, बहुत खूबसूरत आपने एक्सप्लेन किया। स्पेशली मुझे वो आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने टच किया कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। सो मैं थोड़ा सा इसके ताल्लुक से बता दूँ, क्योंकि फिर वही आता है कि हम ट्रांसलेशन में जब पढ़ते हैं तो हमें शायद लफ्ज़ों की गहराई का मतलब नहीं पता। कलाम मुक़द्दस में ज़िंदगी के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक जो है बायो, सो आप जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो भाई ऑनलाइन देख रहे हैं, सो बायो इज़ अ लाइफ और ओलॉजी इज़ अ स्टडी। सो बायो जो लाइफ है ये हमारी लाइफ है, जो एक पौधा या कोई भी शख्स ज़िंदगी होती है और वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने जहाँ जहाँ यूहन्ना रसूल की इंजील में ज़िंदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो है ज़ोए। और ज़ोए जो है ऐसी लाइफ है जो खुदा के अंदर से निकलती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती। जब यीशु मसीह कह रहे हैं क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, तो वो कह रहे हैं कि मैं जो ज़िंदगी दे रहा हूँ वो अबदी ज़िंदगी है। किसी प्रॉफिट ने, कोई नबी इस तरह की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि नबी ज़िंदगी दे ही नहीं सकता। ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ जो है खुदा के हाथ में। और यीशु मसीह जब कहते हैं क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, तो वो अपने आप को जो है वो खुदा डिक्लेयर कर रहे होते हैं। और यूहन्ना रसूल की इंजील में बहुत सारे हवाला जात हैं। यीशु ने कहा कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही ज़िंदगी हूँ। बार बार वो जो है ज़ोए वाली लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो ये जानना हमें बड़ा ज़रूरी है कि ये उनका इख्तियार था। हमारा जो प्रोग्राम का टाइटल है वो अथॉरिटी है। सो अगर ज़िंदगी देने की अथॉरिटी किसी के पास है तो वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। आज तक पूरी दुनिया में किसी भगवान ने, किसी नबी ने, किसी शख्स ने ये दावा नहीं किया, ना ही कर सकता है। मैं फिर इसमें थोड़ी सी ऐड करूंगा, दावा नहीं, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, करके दिखाया। उन्होंने मुर्दों को, हम उस पे आने को हैं या आगे मैं जाके इस पे बात करेंगे, लेकिन हमारे पास एक सवाल है, पहले उसको ले लेते हैं। पाजी साहब, अक्सर हमारे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि नबी मासूम होता है, लेकिन हमें बाइबल मुक़द्दस में और इसके अलावा इस्लामी रवायात और कुरान में भी अंबिया के गुनाह नज़र आते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब मसीह अगर वो सिर्फ़ इंसान थे तो वो गुनाह से पाक कैसे रहे, जबकि बाकी अंबिया ने अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ किया? तो पहली बात तो ये है कि आपने ये सवाल अच्छा किया है। अक्सर ये कहा जाता है, लेकिन हमारे बाइबल मुक़द्दस में जितने भी अंबिया, जितने भी नबी हैं, उनके बताया गया है, उनकी कमज़ोरियों को भी बताया गया है, उनके गुनाहों को भी बताया गया, हज़रत दाऊद के गुनाहों को भी बताया गया, हज़रत मूसा की कमज़ोरियों को भी बताया गया, उनसे गलतियां जो होती थी उनको भी बताया गया। और जितने भी नबी आए, और सब क्योंकि वो दुनियावी लोग थे। ये फिर से इसको बात को आप समझिएगा कि आज हमने फिर थोड़ी सी बात शुरू में की थी कि वो ही वॉज डिवाइन, जो गॉड भी, खुदा भी, और वो इंसान भी। और क्योंकि ये दुनिया में तो वो नबी थे, उनसे तो गुनाह ज़ाहिर है इंसान होते हुए होता रहा,
اور انسانوں سے ہوتا رہتا ہے، اور اسی لیے خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا تھا تاکہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ مسیح کیسے جو ہے وہ رہے، ان سارے گناہوں سے پاک رہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ان کی ذات خدا کے ذات میں سے ہے، اور خدا میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو پیدائش تھی، اب میں نے پہلے بھی اس کو بیان کیا کہ وہ اس میں گناہ کا وہ آمیزش نہیں تھی۔ انسان جب کوئی بھی پیدا ہوتا ہے، میں اور آپ دنیا میں کوئی بھی شخص پیدا ہوتا ہے، تو وہ میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اور جب میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے تو آدم کی شرشت کا گناہ اس خون میں، اس نئی جان میں ٹریول کر جاتا ہے، اور اس کے اندر اس کی سرشت میں وہ خون آ جاتا ہے، گناہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے جب یسوع مسیح کو پیدا کیا تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ مقدسہ مریم کے اوپر خدا کا فرشتہ آیا، اور اس کے فرشتے نے لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح نے کا سایہ اس کے اوپر ہوا۔ پاک روح کے سایہ یعنی کہ خدا کی قدرت اس کے اوپر ٹھہر گئی، یعنی کہ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے، بغیر کسی گناہ کی آمیزش کے وسیلہ سے یسوع مسیح کا بدن جو ہے وہ تیار ہوا، اور لکھا ہے کلام مقدس میں ان کا لفظ ہے یہ کہ ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا گیا۔ بدن جو تیار جب کیا گیا تو وہ گناہ سے پاک بدن تیار کیا گیا، اسی لیے ان کے سرشت میں نہ گناہ تھا، اس لیے انہوں نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ وہ گناہ کے مرتب ہو سکتے تھے۔ اگر وہ گناہ کرتے تو پھر وہ میرے اور آپ کا کفارہ کیسے بن سکتے تھے؟ جی پاسٹر وسیم آپ بتائیے۔ جی، آپ نے خوبصورتی سے بیان کر دیا جو آپ کا پوائنٹ ہے، آپ نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ ان کی نیچر جو ہے وہ گاڈ کی نیچر تھی، اور خدا اپنی فطرت میں جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ جیسے آگ کی فطرت ہے جلانا، اگر آگ جلانا بند کر دے تو وہ آگ نہیں ہے۔ تو جو خدا ہے وہ گناہ سے مبرہ ہے۔ جب بائبل خدا کو قدوس بتاتی ہے، یعنی وہ اس کی 3rd ڈگری پاکیزگی کی بتاتی ہے، تو یسوع مسیح کی وہ 3rd ڈگری پاکیزگی کی تھی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ہیومن نیچر بھی تھی، ایز اے ہیومن کیا ہیومن نیچر میں ان سے گناہ ہوا؟ مقدس لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح کو ابلیس نے آزمانے کی کوشش کی کہ وہ گناہ کر دے، لیکن ابلیس کو کلام کے زور سے اور پاک روح کی معموری سے یسوع مسیح نے گناہ سے شکست دی، اور گناہ سے شکست دینا اس لیے بھی ضروری تھی کہ جو قربانی یسوع مسیح کی ہونی تھی وہ بے عیب برے کی تھی، اور وہ پاک قربانی ہی جانی تھی۔ پروگرام کے ابتدائیہ میں اسی چیز کو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ خدا کا انسان بننا، ہیومن نیچر میں آنا اس لیے ضرور تھا کہ باقی تمام انبیاء اکرام یا باقی جو بھی نبی آئے ان سے گناہ غلطیاں ہوئیں، ان کی قربانی، ان کی لیڈرشپ، ان کی جو ہے گائیڈنس وہ فیل تھی۔ خدا کو کوئی ایسی لیڈرشپ، ایسی گائیڈنس، ایسا امیج چاہیے تھا جو بالکل پرفیکٹ اور پیور ہو، اور وہ صرف خدا کا امیج ہی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا بڑا کلیئر کٹ جو ہے آنسر ہے، اور کلام مقدس میں بہت سارے ریفرنس ہے۔ عبرانیوں کا خط اگر آپ پڑھیں تو وہ بھی اس کو بتاتا ہے کہ خدا کی فطرت کے مطابق جو ہے یسوع مسیح نے خدائی ڈیوائن ایٹریبیوٹ رکھے، لیکن جو گناہ کی فطرت ہے وہ ان کے اندر نہیں تھی۔ بالکل آگے بڑھتے ہوئے پروگرام میں ہمارا وقت کیونکہ نکلتا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور ہمیں بھیجیں۔ آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں، +1 793 117 4776، یہ ہمارا نمبر ہے، 4775 یہ ہمارا نمبر ہے واٹس ایپ کا، جو خاص اس مقصد کے لیے ہے، اور لوکل نمبر بھی آ رہے ہوں گے، آپ اس پہ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور فیس بک پہ بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں بھی اپنا سوال اپنا پوسٹ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں۔ ہماری جو زندگی ٹی وی کی جو اسکائپ آئی ڈی ہے زندگی ٹی وی، آپ اس پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور جو ہے اور اگر آپ ویسے لکھ کے بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں کو کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہمارا ہر
جو ہے ٹیوزڈے کو شام 4 بجے UK ٹائم کے مطابق ہوتا ہے. اور آپ اس کو ضرور دیکھیے, اس کو شیئر کیجیے. اور جو ہے یہ پروگرام جو ہے پاکستان میں 8 بجے, لیکن اگلے دنوں میں شاید نیکسٹ ویک سے ٹائم چینج ہوگا, تو پھر 9 بجے پاکستان میں کا ٹائم ہوا کرے گا. 5 گھنٹے کا فرق ہو جائے گا UK کا, اور دوسرے جگہوں کے لوگ اس ٹائم کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اب ہم بات کر رہے تھے, ایک سوال ہمارے پاس اور بھی ہے لیکن ہم تھوڑا سا ٹچ کر رہے ہیں کہ اب مسیح کی ہم جو ہے وہ ہر چیز حتمی اختیار کی جب بات کر رہے ہیں, ہم نے بات کی لائف اور ڈیتھ کے اوپر, ہم نے بات کی اتھارٹی آف نیچر کے اوپر, ان کی جو ہے کیسے ویدر کے اوپر, پانیوں کے اوپر اختیار تھا کہ وہ پانیوں کو انہوں نے کہا تھم جا, اور پانی تھم گئے اور وہ سارا طوفان تھم گیا. اور پھر اب دیکھیں کہ انہوں نے 2 جو ہے مچھلیوں اور 5 روٹیوں کے ساتھ 5000 مرد اور بچے اور عورتیں اگر ملائی جائیں تو تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ بتائے جاتے ہیں. انہوں نے ان کو سیر کیا, انہوں نے سیر کیا اتنے لوگوں کو, اور پھر انہوں نے نہ صرف سیر کیا بلکہ 2 روٹیاں اور 5 مچھلیوں کے ٹکڑے جو اٹھائے گئے, لکھا ہے کہ 12 ٹوکریاں اس سے بھر گئیں. اور وہ 12 اس لیے تھی, وہ کہتے ہیں کہ تمام بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں ایک گواہی کے طور پہ وہ ٹوکری گئی ان کے ساتھ, تاکہ وہ جان سکیں کہ مسیحا ان کا آ چکا ہے. اور آج بھی ہم اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری آ چکے اور آپ کے لیے قربانی دے چکے ہیں. اگر آپ ایمان لائیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی سنوار سکتے ہیں. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے گا. ان کی ایک اور نیچر ہے واکنگ آن دا واٹر, پانیوں کے اوپر چلنا. یہ ڈیوائن ان کی نیچر تھی. یسوع مسیح نے لکھا ہے پانیوں پہ اوپر چلے, بلکہ اپنے ایک شاگرد کو پطرس کو بھی کہا اور وہ بھی پانی پہ چڑھا. آپ اس پہ ذرا بتائیے. جی بڑا خوبصورت آپ نے یہ بتایا. میں جب بھی اس کو سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں تو میرے چہرے پہ ایک خوشی آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ جو اکثر لوگ ہمارے غیر اقوام کے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ جی انہیں معجزوں کی طاقت ملی تھی. جو یوحنا رسول کی انجیل ہے وہ یسوع مسیح کے معجزوں کے لیے جو لفظ استعمال کرتی ہے وہ جو گریک میں ہے وہ سائن, اور وہ سائن وہ تھے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے. یسوع مسیح کے جو تمام معجزے ہیں وہ اشارہ کرتے تھے ان کا یہوہ ہونا, ان کا خدا ہونا, ان کا ڈیوائن ہونا, ان کا الہی ہونا, ان کا سیم ایٹریبیوٹ, سیم پاور رکھنا جو یہوہ کے پاس تھی. جیسے کہ جو ابھی آپ نے مرکز کی انجیل سے بتایا کہ آندھی اور طوفان کو یسوع مسیح نے تھمایا, یہ زبور 107 میں یہ سیم کام یہوہ کر رہا تھا. صرف یہودیوں کو پتا تھا کہ صرف یہوہ جو ہے وہ آندھی اور طوفان کو تھما سکتا ہے. دوسرا, اناجیل میں یسوع مسیح نے وہ کام کیے ہیں جو تمام نبیوں سے اتم تھے. جیسے بنی اسرائیل, جو موسیٰ جو نبی ہیں بنی اسرائیل کے, جو ہمارے بھی نبی ہیں, انہوں نے جب اسرائیل سے نکلے جب مصر سے نکلے تو انہوں نے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. لیکن یسوع مسیح نے پانی کے اوپر چل کے دکھایا. انہوں نے بتایا کہ I have a more authority and a power than all other prophet. جیسے دوسرے انبیاء نے 1 دن کا مردہ زندہ کیا تو یسوع مسیح نے 4 دن کا مردہ زندہ کیا. ان کے ہر کام جو ہیں وہ بتاتے تھے کہ وہ پاورفل ہیں. اور اسپیشلی جو پانی کے اوپر چلنے والا معجزہ ہے وہ اگین پھر ہم لوگوس کی طرف آ جاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ کاسموس کی پاور جو ہے وہ یسوع مسیح کے کنٹرول میں ہے. ہی از دا ون ہو از کنٹرولنگ کاسموس. اگر گیلیکسی ہے, اگر ستارے ہیں, اگر چاند گرہن لگتا ہے, اگر کوئی بھی ستاروں کی گردش ہے تو اس کو کنٹرول کرنے والا, اس کو جوڑے رکھنے والا. اور گریک کی ایک جو ہے فلاسفر وہ کہتے ہیں جو ان کو جکڑے ہوئے ہے, یعنی ان ستاروں کو, ان تمام جو ہے کاسموس کو, پانی کو جکڑے ہوئے ہے, وہ جکڑنے والی فورس جو ہے وہ یسوع مسیح خود ہے. تو یسوع مسیح نے پانی کے اوپر چل کے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سرکس لگی ہے اور کسی کو خوش کیا جا رہا ہے. ایکچولی وہ سائنز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ who he is. آپ کو یہ دیکھنا ہے, اور ان کے بڑے حتمی اختیار کو بتاتے ہیں کہ he had authority.
اور اتھارٹی کے ساتھ وہ صاحب آپ نے کیونکہ اب معجزات کا ذکر کیا ہے تو معجزات میں اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے ایک بات کی تھی مردوں کو زندہ کرنے کی، اور یہ اختیار صرف خدا کے پاس ہے، اور خدا کیونکہ یسوع مسیح خدا ہیں تو انہوں نے وہ یارس کی بیٹی کا ذکر ہے کہ یارس کی بیٹی جو تھی اس کو انہوں نے زندہ کیا، مرکز کی انجیل میں اس کا 5واں باب 35 سے آگے آیات میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے حکم دیا اسے کہ اٹھ، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ دعا نہیں کسی سے کی، وہ اختیار تھا ان کے پاس، وہ کہتے تھے اٹھ۔ اور اس کے پاس لازرس کو جب زندہ کیا، اب لازرس کو جب زندہ کیا ہے تو لکھا ہے کہ 4 دن کے بعد، اب اس کے پیچھے بھی ایک تھیولوجیکل بات ہے، 4 دن کے بعد وہ کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ کیونکہ یہودیوں میں یہ ایمان تھا کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی 3 دن تک اس کی روح وہاں پہ ہی گردش کرتی رہتی ہے، زمین کے یا فضا میں یا اوپر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ تو یسوع مسیح نے 4تھے دن کر کے یہودیوں کو یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تمہارے اعتقاد کے مطابق اب یہ نہیں روح واپس آ سکتی تھی، اور وہ آ گئی۔ تیسرا مردہ انہوں نے جب وہ 9 شہر کو گئے، اور وہاں پہ ایک جو ہے بیوہ کا بیٹا، اور اس کو جنازہ اس کا جا رہا تھا، اور جنازہ جا رہا ہے، دفنانے کو ہے، بالکل قریب ہے، اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اٹھ اٹھ کھڑا ہو، اور وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ معجزات ہیں، اگر آپ بھی کوئی بیان کرنا چاہیں معجزات تو ضرور بیان کیجیے۔ میں معجزات بیان کرنے سے پہلے ایک چیز ضرور بیان کروں گا۔ یوحنا رسول اپنی انجیل میں لکھتے ہیں 20ویں باب میں، وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بہت سارے کام کیے، اتنے شاید معجزات کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر لکھے جاتے تو کتابیں ختم ہو جاتی، لیکن جو لکھے گئے ہیں وہ آپ کے لیے کہ آپ یقین کریں who he is، اس کی پاور پر جو ہے وہ یقین کریں۔ اور دوسری بات مجھے وہ جنازوں سے بات یاد آ رہی کہ یسوع مسیح نے تمام جنازے جو ہیں خراب کر دیے مطلب جنازوں کو خوشی میں بدل دیا، اور خراب میں نہیں کہوں گا بلکہ ان کا وہ سمت بدل دی ان کی جو ہے۔ بینگ اے پاسٹر، ہم جب بھی کسی فوتگی پہ جاتے ہیں تو میں بائبل سے ڈھونڈتا ہوں کہ فوتگی پہ کیا پریچ کرنا ہے، تو یسوع مسیح نے تو جا کے فوتگیوں پہ خوشیاں بانٹ دی، مطلب انہوں نے تو سارا جو ہے وہ اپوزٹ کر دیا۔ اور ایک اور بڑی بہت بات جو ان کی اختیار کو، حتمی اختیار کو بتاتی ہے، وہ پاور اوور دا ایول اسپرٹس۔ مطلب کہ ہر طرح کی یہ جو آسمان سے، جس کو ہمارے مسلمان بھائی اور دوسرے مذاہب میں بھی پوجا جاتا ہے، ان دیوی دیوتاؤں کو اور بدروحوں کو اور سارے کو، اور وہ بدروہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنات کہتے ہیں، اور اسی طرح اور دیویاں تو یسوع مسیح ہمارا یہ ایمان جو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ شیطان اور اس کے فرشتے ہیں جو نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے گرائے گئے، اور اب یہ دوسرے آسمان پہ جو ہے اپنی حکومت اس کے نیچے رکھتے ہیں۔ تو اب یہ ان پہ اوپر بھی اختیار انہوں نے دکھایا، اور بہت سے معجزات جو ہیں وہاں پہ بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں لکھے ہوئے ہیں، جس میں خاص طور پہ ایک شخص کا ذکر ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ لشکر تھا، لیجن کا ورڈ، اور لیجن میں 6000 بدروہیں ہوتی ہیں اس میں، اور لکھا ہے کہ اس نے اس کو کمپلیٹلی مکمل طور پہ اس کو آزاد کر دیا۔ اور ایک بات اور بڑی مزے کی ہے، آج دنیا مسیح کو پہچان نہیں پا رہی، لیکن ان بدروہوں نے اسے پہچان لیا، اور انہوں نے چلا کے کہا کہ تو ہمیں وقت سے پہلے کیوں جو ہے برباد کرنے آ گیا ہے، ہمیں حکم دے کے ہم ان سوروں میں چلے جائیں، تو ہم ادھر، اور انہوں نے وہ چلی گئی ان سوروں میں چلی گئی، تو بدروہیں تک اس کو پہچانتی تھیں، لیکن آج دنیا نہیں پہچان رہی۔ اور آج میری خاص طور پہ دعا ہے کہ یہ خاص طور پہ ہمارے ہندو مذہب میں اور دوسرے مذاہب میں جو ہے ان اسپرٹس کو پوجا کیا جا رہا ہے، اور یہ یسوع کے وقت اور اس وقت سے پہلے بھی اسپرٹ ورشپنگ تھی، ہم نے اس کے اوپر پروگرام کیے ہوئے ہیں کہ اسپرٹ ورشپنگ بہت پہلے ہوا کرتی تھی، اور آج بھی وہی اس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ہمارے بہت سے جو اور مذاہب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھے جن اور برے جن، یہ جو بدروہیں ہیں یہ کوئی اچھی بری نہیں، یہ بری ہیں، اچھی نہیں ہیں، ان میں یہ آسمان سے گرائے گئے وہ ہیں فرشتے جو خدا کے فرشتے تھے، لیکن گناہ کی وجہ سے گرا دیے گئے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ دنیا کے کچھ
ماننے والوں کے نبی ایسے ہیں کہ نبیوں کے اوپر بدروہیں آ گئیں. مطلب ہمارے یسوع مسیح جو ہیں وہ تو بدروؤں کو نکالتے تھے, وہ ہر چیز سے اتم تھے. اس کے علاوہ جو خدا کے جتنے بھی ایٹریبیوٹ تھے وہ اتھارٹی تھی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے راز بھی جان جاتے تھے, اور جو ہے خدا ہی ہے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. پھر انہیں گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا جو کہ صرف خدا کی ذات کے پاس ہے, صرف خدا گناہ معاف کر سکتا. اور یسوع مسیح نے ایک چارپائی پہ جو شخص آیا اور وہ ان کو کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور یہودی جو ہیں اس بات سے جو ہے وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے, اور یہودیوں کو پتہ چلتا تھا کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا بتا رہے ہیں. انہوں نے ان کو سنسار کرنے کی بھی کوشش کی. پھر ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا, بولنے کا اختیار. جو جب شرع کے عالم اور فریسی یسوع مسیح کو ٹیسٹ کرنے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایسا کلام کوئی انسان تو کر ہی نہیں سکتا. مطلب کیا خوبصورت بات ہے کہ وہ جب وہ بولتے تھے. اور میں ایک دفعہ کیریزمیٹک لیڈرز کی لسٹ دیکھ رہا تھا تو کسی سیکولر رائٹر نے وہ لکھی کہ وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ون آف دی بگیسٹ کیریزمیٹک لیڈر تھے. یعنی جب وہ بولتے تھے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی ان کے سننے کے لیے جو وہ کہتے تھے. یہاں تک کہ ابھی پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب کی ویڈیو سامنے سے گزری تو وہ تعریف کر رہے تھے پہاڑی واز کی. میں نے پچھلی دفعہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ گاندھی نے بتایا کہ پہاڑی واز از ون آف دی بیسٹ ٹیچنگ. سو یسوع مسیح کو بولنے کا اختیار تھا, کاسموس پہ اختیار تھا, اسپرٹس پہ اختیار تھا, اور جتنی بھی چیزیں دیکھی جائیں ہر چیز کے مالک وہ ہیں. بالکل. اور وہ جو تھے خاص طور پہ انہوں نے جتنے بھی کوڑی تھے کوڑیوں کے اوپر شفا, اور جو آپ نے بات کی تھی کہ سن کے اوپر وہ جو وہاں پہ خاص طور پہ وہ جو مفلوج تھا, جب اس نے کہا چاہ تیرے گناہ معاف ہوئے, تو ہی وانٹیڈ ٹو ٹیل, وہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے ہر چیز پہ اختیار ہے. تھینک یو ویری مچ, ہمارا وقت ہو گیا. گاڈ بلیس یو. اور خاص طور پہ میں اپنے ناظرین آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یسوع مسیح کا حتمی اختیار ازل سے ابد تک ہمیشہ کے لیے آج بھی موجود ہے, اور یہ اختیار انہوں نے ہم نے پچھلے پروگرام کیے اپنی کلیسیا کو دیا, اور یہ اختیار کلیسیا نے بھی استعمال کیا اور استعمال کر رہی ہے. اور آج یہ اختیار آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لے آئیں کہ وہی خدا کا بیٹا اس دنیا میں اس لیے آیا کہ میرے گناہ مٹائے جائیں, ہمارے گناہ مٹائے جائیں, دنیا کے گناہ مٹائے جائیں. اور اگر آپ یہ ایمان لے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ کو کوئی معجزہ چاہیے, آپ مانگیں, یسوع کے نام میں مانگیں, تو یسوع کے نام میں آج بھی معجزات ہوتے ہیں. یسوع کے نام میں اس اختیار کے وسیلہ سے جو اس کے کلام مقدس میں لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں, جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ان کی ساری قوت پہ غالب آؤ, اور جس بیمار کے لیے تم دعا کرو گے وہ شفا پائے گا. ہم نے لا تعداد میریکلز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. دعا کی ہے تو میریکلز ہوتے ہیں, دعا کی ہے تو شیطان بھاگتا ہے, بدروہیں بھاگتی ہیں. اور آج خدا کا پیغام آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ بھی ایمان لائیں اور اس کے ساتھ چلیں. ضروری ہے کہ اس پاکیزگی میں چلنے کی ضرورت ہے. ہمارا مذہب مسیحیت جو ہے وہ روحانیت کی بات کرتا ہے, جسمانیت کی طرف نہیں جاتا. ہمیں جسم کے کاموں سے آزاد ہو کے ہمیں ایمان کے ساتھ اس کے پیچھے چلنا ہے اور پاکیزگی میں آگے بڑھنا ہے. اور جب ہم پاکیزگی میں آگے بڑھیں گے تو اس کے لیے اس کا پاک روح موجود ہے کہ آپ کی مدد کرے. اس کے خدا کے پاک روح کو مانگے, یسوع مسیح کے روح کو مانگیں کہ اے خداوند یسوع میرے پاس آ اور میرے سارے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے پاکیزگی بخش دے اور مجھے سوچ بخش دے, پاکیزہ سوچ بخش دے, تاکہ میرے اندر سے ساری بدی جاتی رہے اور سارا ایسے خیالات اور سوچیں میری بدل جائیں. اور آپ دیکھیں گے جب آپ مانگیں گے تو اس کا کلام کہتا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا
है, देख वो दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। आज वो आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ भी खटखटा रहा है। यकीनन आज अगर खटखटा रहा है तो वो उस दरवाजे से बाहर है, और अगर वो दरवाजे से बाहर है तो आपको अपना दरवाज़ा खोलना है, अपने दिल का दरवाज़ा खोलना है, ताकि वो आए और आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आपके हालात को बदल दे, आपकी परेशानियों को दूर कर दे, आपके मसाइल को दूर कर दे, और आपको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरा दे। और ये कोई छोटी बात नहीं, आपकी नस्लें तक हमेशा की ज़िंदगी की वारिस ठहर जाएंगी। लेकिन ज़रूर है कि आप उस पर ईमान लाएं और उसको कबूल करें। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन।